बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीडिया टॉक का बुनियादी मकसद कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तमाम कौमी अदारों और सूबाई हुकूमतों के मशवरे से लॉकडाउन में नरमी के हवाले से एक पॉलिसी दी। एक तो सूबा पंजाब उसके ऊपर किस तरीके से अमल दरामद करने जा रहा है, कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी, और कुछ आज असम्बली का इजलास, पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, तो उस पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से भी एक दो बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। और कुछ चीज़ें जो है वो 18वीं तरमीम के हवाले से जो आजकल बहुत ज़्यादा वावेला मचा हुआ है, कुछ दो तीन टेक्निकल और बुनियादी चीज़ें वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पे जो मेन 6 नुकात हैं उनके हवाले से लॉकडाउन में आसानियां पैदा करने का ऐलान किया, जिसको तकरीबन पंजाब हुकूमत 99% उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। 1% उसमें हमने अपनी एक ज़ाती सबमिशन, पंजाब हुकूमत ने अपनी एक राय दी है वफाकी हुकूमत को, जो कल तक जो है वो उसके ऊपर कंसल्टेशन होने के बाद जो फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करेंगे, वफाकी अदारों की तरफ से जो फीडबैक आएगी उसके मुताबिक फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पहले तो वो 6 बुनियादी नुकात आपके सामने के जो टीवी चैनल्स में आ भी चुके हैं। हम भी पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह 9 मई से लॉकडाउन में इन्हीं 6 नुकात की रोशनी में आसानियाँ पैदा करेगी। पहला है तामीराती शोबा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और उसकी जो सब्सिडरीज़ हैं, उसकी सब्सिडरी में इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी, रंग रोगन, एलुमिनियम और इस तरह के और 8-10 ऐसे कारोबार और उनसे मुतल्लिक़ सनतें हैं जिसमें जनाब आसानी पैदा की जा रही है और उनको काम करने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरा, छोटी मार्केट्स और आम दुकानें हैं, उनके हवाले से सुबह फजर से लेकर शाम 5 बजे तक उनको खोलने की इजाज़त दी जाएगी, और फिर इन्हीं छोटी मार्केट्स और आम दुकानों को हफ्ते के 2 दिन, हफ्ता और इतवार, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे जो है वो उसकी पाबंदी रखी जाएगी। और चौथी चीज़ ये है कि इम्तहानात पंजाब के अंदर भी जो है वो वफाकी हुकूमत के SOPs और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उनको मनसूख करके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तहानात में पिछले इम्तहानात के रिजल्ट की रोशनी में जो है वो प्रमोशन दी जाएगी। स्कूल और कॉलेजेस और तालीमी इदारे वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक और SOPs के मुताबिक इंशाअल्लाह 15 जुलाई को ओपन किए जाएंगे, और हस्पतालों की जो OPDs है उसका खोलने का फैसला भी इंशाअल्लाह 9 मई से वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक किया जाएगा। मसाजिद के हवाले से जो तरावीज़ की SOPs है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो वही 20 नुकात हैं जो सदर ममलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सरपरस्ती में वजारत मजहबी अमूर और तमाम उलमा और मशाइख ने जिस पे कंसेंसस किया था, उसी के मुताबिक जो है वो चीज़ें चलाई जाएंगी। एक चीज़ है कि जो आज पंजाब के अंदर एपेक्स कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई और उसकी सबमिशन हम वफाकी हुकूमत के सामने रख रहे हैं कि क्योंकि पंजाब के अंदर बड़े शहरों में हाइप नज़र आ रही है कोरोना वायरस के मरीज़ों की, तो पंजाब ने एक सबमिशन दी है। अगर वफाक उससे राज़ी होगा और वफाक की भी उसमें हामी होगी, मर्ज़ी होगी और ओके रिपोर्ट होगी, रिकमेंडेशन होगी, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जो बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है, वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए, वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए, ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। ये एक रिकमेंडेशन है, और अगर वफाक इससे रजामंद हुआ तो फिर हम इस पे बड़े शहरों को कम से कम जो 6-7-8 शहर हैं उसको हम एग्जेम्पशन देंगे जनाब इन 6 नकाती पूरे प्लान के हवाले से। दूसरा, आज पंजाब असम्बली का इजलास कोरोना वायरस
کہ جب سے وبا آئی ہے اس کے بعد پہلی دفعہ ہونے والا ہے، اور WHO کی اور وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور SOPs ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے، احتیاط کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال میں چاہوں گا کہ ہماری ٹریجری بینچز کی طرف سے یہ سوال اپوزیشن کے حوالے کی طرف ہونا چاہیے، خصوصاً حمزہ شہباز صاحب کی طرف، شہباز شریف صاحب کی طرف ایک کوشچن ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کرونا وائرس کی وبا آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو پارٹیاں پچھلے 10 سال، 12 سال اور 40 سال سے لگاتار برسر اقتدار رہیں، جو خاندان برسر اقتدار رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وبا نے ان ساروں کی پرفارمنس کو، خصوصاً ہیلتھ کے شعبے میں ان کی پرفارمنس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پنجاب کے اندر ٹوٹل 250 کے قریب وینٹیلیٹر کرونا وائرس کا جب یہ سٹارٹ ہوا تو ہمیں پتہ چلا 10 سال شہباز شریف صاحب لگاتار سیاہ اور سفید کے مالک تھے، 2/3 اکثریت 10 سال ان کی تھی، اور وفاق کے میں اوپر آخری 5 سال ان کے بھائی کی حکومت تھی، اور پہلے 5 سال جناب آصف زرداری کے ساتھ رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کے تحت جو میثاق جمہوریت تھی اس کی چھتری تلے بھی یہ آپس میں پھوپھیزاد بھائی کے طور پہ یہ حکومتیں چلتی رہیں۔ لیکن صحت کا سسٹم پوری دنیا کے سامنے، پنجاب کا بھی اور پھر سندھ کا بھی جو آپ کے سامنے ہے، کہ 12 سال لگاتار حکومت ہے اور پچھلے 40 سالوں سے حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن جب کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا۔ اور اس کرونا وائرس کے ذریعے سے پتہ چلا، لوگوں کو احساس ہوا کہ جو پچھلے 10 سال 2008 سے لے کے 2018 تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور PTI کی قیادت، اور ہم لوگ کہا کرتے تھے جب یہ میٹرو کے پروجیکٹس اربوں روپے کی مالیت کے سٹارٹ کرتے تھے، جب یہ اورنج لائن ٹرین کے سینکڑوں ارب روپے کی مالیت سے پروجیکٹ سٹارٹ کرتے تھے، جب یہ بڑے بڑے جناب انڈر پاس اور پل اور بڑے بڑے جناب پروجیکٹس کنسٹرکشن کے اربوں روپے کی مالیت کے سٹارٹ کرتے تھے، تو اس وقت PTI اور میڈیا کے اندر وہ تجزیہ نگار اور اینکر کے جو درد دل رکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل اکنامکس، ڈیولپمنٹ اکنامکس، ویلفیئر اکنامکس، مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس کے سارے پروز اینڈ کونس کو جانتے تھے، وہ یہ گلہ اور شکوہ کرتے تھے کہ جناب اکانومی کے اندر پہلا نمبر جو ہے وہ تعلیم کا ہوتا ہے، پھر صحت کا ہوتا ہے، پھر قانون اور انصاف کی سہولتیں فراہم کرنے کی طرف ہوتا ہے کسی بھی اچھی حکومت اور گڈ گورننس کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت ایک شٹ اپ کال دے کے آل شریف کی طرف سے اور آل شریف کے پٹواریوں اور ہواریوں کی طرف سے اور نون لیگ کی حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ نہیں جناب، یہ جو جتنی سڑکیں ہیں اور جتنے پل ہیں اور جتنے جناب آپ کے میٹرو کے پروجیکٹس ہیں، یہی اول و آخر جو ہے وہ اکانومی کی اور ریاست کی اور معاشرے کی بہتری کے جناب محافظ اور ضامن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب آج آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس آیا تو پتہ چلا کہ آپ کے سارے میٹرو پروجیکٹس بند ہیں، اورنج لائن ٹرین بند ہے، اور پتہ یہ چلا کہ ہسپتالوں کی حالت انتہائی دگرگوں تھی، اور یہ تو قربان جائیں سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت اور PTI کی اور ہماری حکومت پہ کہ پہلے سال میں ہی ہم نے 9 ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا۔ ادروائز یہاں پر جو لگاتار گڈ گورننس کا جعلی نقاب اپنے جناب چہروں پہ باندھ کے اور 52 ارب روپے کا میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا پیسہ حق حلال کا وہ اپنے موٹے موٹے تھوپڑے لگا کر ایڈز کے اوپر ٹی وی چینلز کے اور اخباروں کے یہ شو کرتے رہے کہ وہ بہت بڑے $6 بلین مین، بہت بڑے ٹارزن اور بہت بڑے سندھ باد حجازی اور بہت بڑے جناب وہ کاریگر لوگ ہیں اور بڑے اچھے گورنر ہیں اور جناب بہت خادم اعلیٰ ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب حالات تو بالکل دگرگوں ہیں اور بے نقاب ہو گئے پنجاب کے اندر۔ تو آج یہ سوال انشاءاللہ پوچھا جائے گا پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جناب والا ہمیں تو آپ کچھ اور بتاتے تھے، لیکن پھر کرونا وائرس نے وہی بات کی کہ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تو وہ جو سینہ کائنات میں راز تھا وہ آج بالکل جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا، اور سندھ حکومت، پنجاب حکومت کہ جہاں پر یہ خاندان، 2 خاندان اور یہ 2 پارٹیاں 40 سال سے اقتدار کے مزے لوٹتی رہیں، وہ جناب کچھ نہ کر پائیں، اور ان کی ہیلتھ کا جو ہے وہ ساری پرفارمنس ساروں کے سامنے آ گئی۔ اور پھر سندھ حکومت کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کے حالات بھی یہی، اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 3 ارب کی مالیت سے سندھ حکومت سکھر، نواب شاہ اور 4-5 ضلعوں کے اندر فائر بریگیڈ کے آلات خریدنے جا رہے ہیں، ان حالات میں کہ جب وہ سارا دن رونا رو رہے ہوتے ہیں فنڈز کی کمی، فنڈز کی کمی، فنڈز کی کمی۔
وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کے مصداق. یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ میں الزام نہیں لگا رہا. سندھ حکومت 3 ارب کی مالیت سے فائر بریگیڈ کے آلات، وہ ان سے پوچھو خدا کے بندو، یہ 3 ارب روپیہ جناب آپ کرونا وائرس کے حوالے سے پریونشن میئرز کے اوپر، پریونٹیو میئرز کے اوپر لگاؤ، ریلیف میئرز کے اوپر لگاؤ، کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے انفراسٹرکچر بناؤ. لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اپنی مال پیدا کرنے کے لیے، اپنا جناب ٹکے ماری کرنے کے لیے آپ نے جناب وہ آپ کو اچانک سوجی آپ 3 ارب روپے کے جناب لگانے کے لیے آپ ٹینڈر کریں گے، اس میں بھی مار داڑ کریں گے. دوسری طرف آج سندھ کے حوالے سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اور آپ کے میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں کہ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ 1.5 ارب کی مالیت، 1.25 ارب کی مالیت، 2 ارب کی مالیت، 2.5 ارب کی مالیت کی سرکاری گندم سرکاری گوداموں سے چوری ہو رہی ہے. یہ پرانی پریکٹس ہے. اور پھر سندھ کے اندر یہ چیز بھی نظر آئی کہ 40 کروڑ کی مالیت کی گندم ہے، جس کو 1.5 ارب روپیہ سالانہ کرائے کے اوپر جو ہے وہ سندھ حکومت کے حکمرانوں کے جو رشتہ دار اور عزیز ہیں ان کے گوداموں پہ جناب پرائیویٹ کرائے کے اوپر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. اس قسم کی مال فنکشنگ اور بیڈ پریکٹسنگ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور ان حالات کے اندر پھر آپ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے تناظر میں آپ وفاق کے اوپر تنقید کریں تو یہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتی ہے، یہ عقل سے بھی باہر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کرونا وائرس نے جہاں پر ان 2 خاندان اور 2 پارٹیوں کی پچھلے 40 سال سے سندھ اور پنجاب کے اندر اقتدار اور حکومت کا کٹھا چھٹا کھولا ہے، وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا ہے. بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2010 سے لے کر آج تک میں اور آپ سب دوست اور پوری 22 کروڑ پاکستانی ان کے کان پک گئے. پچھلے 10 سالوں میں آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسفندیار ولی صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، وہ ساری کی ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جنہوں نے مل کے رادہ آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا کے تحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی تھی، وہ پچھلے 10 سال سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے، وفاق مضبوط ہو گیا، صوبے مضبوط ہو گئے، صوبوں کو اختیار مل گیا، صوبوں کو وقار مل گیا، صوبوں کو اپنے ہر معاملے کے اندر پروگیٹو مل گیا، صوبوں کو صحت، تعلیم، تجارت، صنعت، زراعت، امن و امان، محکمہ اطلاعات اور BCO شعبوں میں اتھارٹی مل گئی. اب جناب سارے سکون میں ہیں. اب وفاق بھی جو ہے وہ بالکل جائز طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گا. صوبے ہم بڑے بہترین طریقے سے معاملات چلا رہے ہیں اور چلائیں گے. یہ جناب سارا دن ہمیں بتایا جاتا تھا اور پھر اس انداز سے بتایا جاتا تھا کہ صبح یہ حکمران اٹھتے تھے سابقہ، یہ ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہ ناشتہ کرنے سے پہلے بتاتے تھے کہ 18ویں ترمیم آب حیات ہے. دوپہر کے کھانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم جناب ریاست اور ملک اور قوم کے لیے شربت فولاد ہے. پھر رات کے کھانے سے پہلے جناب ان کا پیغام اور ان کا میسیج اور ان کے ٹکر آتے تھے کہ جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم اور صوبوں کے لیے جناب شربت کریلا ہے. اور پھر جناب رات کو سونے سے پہلے ان کے بیان آتے تھے جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم کے لیے کشتہ کستوری ہے. اب یہ سارے بیان دینے کے بعد اب جب کووڈ-19 آیا، صوبوں کو اپنا آپ دکھانے کا موقع آیا، 18ویں ترمیم کے تناظر میں انہیں اپنی پرفارمنس کو ثابت کرنے کا موقع آیا، تو انہوں نے اپنے عمل سے رونا شروع کر دیا. ادھر کرونا وائرس، ادھر رونا وائرس. اور جناب سارا دن یہ سندھ کے حکمران جو ہمیں 18ویں ترمیم آب حیات، شربت فولاد کے طور پہ پیش کرتے تھے، ببر شیر کے طور پہ پیش کرتے تھے، انہوں نے اپنے عمل سے شو کیا کہ 18ویں ترمیم ببر شیر نہیں، ایک بھیگی بلی ہے. اب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. ہمارا تو فرام ڈے فرسٹ سے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، PTI کا بھی، عمران خان صاحب کا بھی، اور سارے جو نیوٹرل تجزیہ نگار ہیں، کہ 18ویں ترمیم کے پازیٹو پہلو بھی ہیں، 18ویں ترمیم کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں. پازیٹو پہلوؤں کی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی، نیگیٹو پہلو جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. اب ایک نیگیٹو پہلو صرف میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر آپ سوال و جواب کریں گے. NFC ایوارڈ تقسیم کروا لیا آپ نے جناب، وفاق سے آپ نے دولت لے لی، صوبوں نے، وفاق نے اپنی دولت، اپنا پیسہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، ایک ریاست نے ماں کی حیثیت سے صوبوں کے اندر جناب تقسیم ہو گیا.
اب آگے 18ویں ترمیم کی روح تو یہ تھی کہ صوبے اسی دولت کو اپنے اپنے ضلعوں میں تقسیم کرتے برابر کی، آبادی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ضلعوں کی اہمیت کے حوالے سے، ضلعوں کی نمبر آف پاپولیشن کے حوالے سے. لیکن خدا گواہ ہے ان 10 سالوں میں کسی حکمران نے سندھ کے، بلوچستان کے اور آپ کے صوبے پنجاب کے جو سابقہ حکمران تھے، کسی نے کوشش نہیں کی کہ ضلعوں کی سطح پہ بھی اس 18ویں ترمیم اور اس NFC ایوارڈ کے ذریعے سے جو جائز حقوق ہیں، مالی، فزیکل، مانیٹری، ان کو جناب نیچے پینیٹریٹ کیا جائے اور نیچے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی لے کے جایا جائے. کسی نے نہیں کیا. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اسی پنجاب کے اندر آپ کا 80% سے ابو بجٹ جو ہے وہ 2 یا 3 ڈویژنز کے اندر لگتا رہا ہے، یا لاہور ڈویژن، یا گجرانوالہ ڈویژن، یا راولپنڈی ڈویژن. یہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو PTI کی موجودہ پنجاب کی حکومت آئی ہے، اس نے قانون بنا کر 35% بجٹ ڈیولپمنٹ کا وہ جنوبی پنجاب کے اندر لگانا شروع کیا ہے، اور قانون بنایا ہے کہ اس 35% کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے چاہے لگے نہ لگے، آپ جو ہے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاوہ کسی شمالی پنجاب یا وسطی پنجاب میں نہیں لگا سکتے. یہ تقریباً ہم نے اس 18ویں ترمیم کی روح کو پورا کرنے کی کوشش کی. ہمیں بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں جی آپ کو تو روح کا ہی نہیں پتا. بلاول زرداری صاحب آپ کو کون سی روح کا پتا ہے؟ آپ کو تو یہ پتا ہے 6+6 12 کھرب کی ٹیٹیز، 8+8 کھرب کی جناب لوٹ مار، 12+12 24 کھرب روپے کی جناب آپ کی اقربا پروری، سرکاری گوداموں سے چوری، سرکاری زمینوں پہ قبضہ، ٹھیک ہے جی. اور پھر جناب آپ اپنے فرنٹ مین رکھ کے باہر جناب منی لانڈرنگ. آپ کو تو اس کی روح کا پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کووڈ-19 نے ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت آ گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کی پازیٹیو چیزوں کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو اس کی نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو متفقہ طور پہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے جو ایلیمینیٹ کریں. بہت شکریہ. کہ آپ نے فرمایا کہ کرونا وائرس آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ پنجاب میں 250 وینٹیلیٹر ہیں. اس کا مطلب ہے کرونا وائرس نہ آتا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کتنے وائرس ہیں، وینٹیلیٹر ہیں. تو 2 سال جو آپ نے گزارے اس میں آپ کی حکومت نے کتنے وینٹیلیٹر پرچیز کیے جو ہاسپٹلز میں ایڈ کیے گئے؟ دیکھیں یہ اس وقت اللہ پاک کے کرم سے تقریباً کوئی 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ وینٹیلیٹرز پنجاب کے اندر موجود ہیں. اور جو میں نے کہا وہ میں نے اپنے حوالے سے کہا کہ مجھے پتہ چلا. ہاں پنجاب حکومت کو اور وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو تو اپنے ڈپارٹمنٹ کا سارا A to Z پتہ ہوگا نا. جی جناب. 18ویں ترمیم پہ ترمیم بھی آ رہی ہے جو جس کا شور مچایا جا رہا ہے، آپ کے پاس اتنی ووٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پیش ہی کر سکیں. چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی جیتا تھا، اور آرمی ایکٹ کے اندر بھی تبدیلی آئی تھی. انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے وہ ارکان جو سمجھتے ہیں کہ ریاست، وفاق اور معاشرہ اور ملک اور سوسائٹی چلانے کے لیے کون سی چیزیں اس وقت ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو 18ویں ترمیم کے اندر اس کے راستے میں حائل ہیں، وہ سارے لوگ انشاءاللہ آن بورڈ ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ پراپر کنورسیشن کریں گے نا. آپ یہ کہتے ہیں جی یکدم ختم کریں گے، 18ویں ترمیم ختم ہی نہیں ہو سکتی ساری کی ساری. کس نے کہ آپ کو ختم ہو سکتی ہے؟ ایک منٹ. 18ویں ترمیم کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بینگ وزیر اطلاعات. 18ویں ترمیم کے تحت آپ کی اسمبلیاں قائم ہیں. 18ویں ترمیم کے تحت آپ کی اسمبلیوں کی تعداد جناب اراکین کی طے ہے. 18ویں ترمیم کے تحت آپ کی خواتین کی سیٹیں طے ہیں. 18ویں ترمیم کے تحت آپ کی سینٹ کی جناب سیٹیں طے ہوئی ہیں، اور اس طرح کے 20 اقدامات ہیں. تو کوئی بیوقوف یہ بات کہے گا کہ 18ویں ترمیم کو یکسر نل اینڈ وائٹ کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. اس کی چند ایک جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کنسنسس ہوگا. اچھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم نہیں بلکہ NFC جو ہے اسے ریوائز کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اس کے کس حد تک امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال رکھی کہ صوبے NFC ایوارڈ کے تحت اپنا حق تو لے گئے، اب نیچے ڈسٹرکٹ کا بھی تو رائٹ ہے نا. تھرپارکر میں ہر سال ہزاروں بچے مرتے ہیں، ہر سال. کرونا میں اتنے بچے نہیں بچوں کی شہادت نہیں ہوگی جتنی آپ کی شہادت جو ہے وہ تھرپارکر کے اندر پچھلے کئی سالوں سے وہ شہادت وہاں پہ بچوں سے لے کے بوڑھوں تک کی ہوتی ہے. کیا تھرپارکر میں جو ہے وہ سندھ اپنا حصے کا جو پیسہ لے کے آیا وہ تھرپارکر ضلع میں اس نے تقسیم کیا؟ کیا انہوں نے جناب جیکب آباد میں وہ فنڈ لے کے گئے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سارے کا سارا پیسہ برابر آبادی اور اس ڈسٹرکٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس کی جو اہمیت ہے،
اور بہت سے انڈیکیٹرز ہیں, ان کو ملا کے انڈیکس بنا کے آپ اس میں جو ہے وہ پورا پیسہ جو ہے وہ تقسیم کریں کہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, صحت کی طرف لگانا ہے, تعلیم کی طرف لگانا ہے, باقی انفراسٹرکچر بنانا ہے, تو تمام ڈسٹرکٹ کو برابر کا اکاموڈیٹ کیا جائے. آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. جنوبی پنجاب میں اب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے بعد چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو 3-4 ضلع تھے اور سارے کا سارا پیسہ تھا. پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ اس دفعہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ جو اضلاع ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جب انشاءاللہ کوئی نئی امینڈمنٹ آئے گی اور اس میں ساری یہ چیزوں کو سب چیزیں انشاءاللہ جو ہے نا بیچ میں اکاموڈیٹ ہوں گی. جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 15 جولائی کے بعد کھلیں گے اور پرانی بیسس پر ہی ان کو بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا. نہ تو فیسوں کا معاملہ آپ کا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے مانا, نہ وہ اس فیصلے کو ماننے کو تیار ہیں. کیسے دیکھتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیا نہیں گیا, ان سے حکومت نے مشاورت نہیں کی, یا پھر وہ عدالتوں میں جائیں گے اور معاملہ لٹکتا رہے گا, والدین اسی طرح پریشان رہیں گے, پوری فیس دینی ہے یا حکومت کے اعلان کے مطابق ڈسکاؤنٹڈ فیس دینی ہے؟ اور امتحانات کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کلاسز ہیں وہ روٹین میں شروع کریں گے, ہم حکومت کے لیے 15 جولائی تک ویٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیسوں کے حوالے سے حکومت نے جو اسٹریٹجی دی تھی اللہ پاک کے کرم سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بنانا ریاست نہیں ہے. حکومت نے جو طے کیا ہے کہ 15 جولائی تک چھٹیاں ہیں تو 15 جولائی تک چھٹیاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور انشاءاللہ چھٹیاں ہوں. چوہان صاحب آخری سوال جی, آخری شاید صاحب. چوہان صاحب, آپ نے جرنلسٹوں کے لیے پہلے بھی بہت کچھ اناؤنسمنٹ کی ہے, اس میں کرونا کے حوالے سے بھی 1 لاکھ روپیہ اور مرنے والے کے لیے خدا نہ کرے 10 لاکھ روپیہ. اس وقت شاہد حنیف صاحب ہیں ہمارے سٹی 42 کے دوست, رانا عظیم صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہوگی, ان کے لیے بورڈ کی درخواست ہے آپ سے کہ PKI میں وہ داخل ہیں, ان کی حالت اچھی نہیں ہے, تو اس پہ کچھ توجہ دیں. اچھا, اس پہ نا آپ نے اچھا سوال پوچھا, یہ انشاءاللہ کریں گے. کل میں دن کو نا انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے ایک ایسی پالیسی جناب ہم لانچ کریں گے, میڈیا چینلز میں ساروں میں آ جائے گی, کیونکہ ابھی تھوڑی سی مسکنسپشن جناب پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں. جو ہم نے صحافیوں کے لیے پیکیج اناؤنس کیا تھا, تو کل انشاءاللہ بڑا کلیئر اس کو جناب ہم میڈیا کے ذریعے سے جناب سارے دوست. صاحب آپ کہتے تھے کہ آپ کا جو کدو بٹے گا وہ سب میں بٹے گا, تو اب کچھ حکومتی اتحادی بھی پریشان ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا چودھری برادران کے حوالے سے, دیکھیں ان کی اپنی اپریہنشن ہے نیب کے حوالے سے, اور یہ نیب کا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. نیب کوئی حکومت کے تابع تو نہیں ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے تابع بھی نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے بھی تابع نہیں ہے. ان کی جائز اپریہنشنز ہیں, اور اگر انہوں نے نیب کے سامنے رکھی ہیں تو نیب اور عدالت اور وہ جو معاملہ طے ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ.